करीम व आला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। चले जी, आज हम शुरू करते हैं। बस कल के इस पारे का एक सफ़ा बचा हुआ, 8वें का आखिरी सफ़ा और आयत नंबर 77 से आखिरी सफ़ा है और शुरू से पढ़ते हैं 77। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने ऊँटनी को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की। उन्होंने कहा कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, अगर तुम वाकई पैगम्बरों में से हो तो अब वो बात हम पर ला दिखाओ जिसका तुमने हमें खौफ दिलाया है। बस लर्जा देने वाली हौलनाकी ने उन्हें आ लिया और जब उन पर सुबह हुई तो घरों में ऊंधे मुंह पड़े थे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे किनारा कश हो गया और उसने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने परवरदिगार का पैगाम तुम्हें पहुंचाया और नसीहत की, मगर तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। अब देखें पैगंबर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्हें तबाह हो गए, मर गए, ऊंधे मुंह पड़े हुए हैं, फिर भी उनके पास ये कह कर गए हैं कि देखो मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया और तुमने मेरी बात ना सुनी, मेरी नसीहत ना सुनी, तो तुम्हारा क्या हाल हो गया अब। और इसी तरह देखें अगले पैगंबर और लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या याद करो, जब उसने अपनी कौम से कहा था कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करना पसंद करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी इंसान ने नहीं किया, तुम इतने बेलगाम हो गए हो, तुम औरतों को छोड़कर नफसानी ख्वाहिशों से मर्दों पर माइल होते हो, यकीनन तुम एक ऐसी कौम हो गए हो जो बिल्कुल छूट है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास अगर इसका कुछ जवाब था तो ये था कि आपस में कहने लगे कि इस आदमी को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो, ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पाक साफ बनना चाहते हैं। बस लूत अलैहिस्सलाम को और इसके घर वालों को तो हमने बचा लिया, मगर इसकी बीवी ना बची कि वो भी पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर ऐसा हुआ कि हमने इन पर पत्थरों का मींह बरसाया, सो देखो कि मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ। अब देखिए ना, हमारे यहाँ भी कोई उस्ताद हो, कोई नेक परहेजगार लोग हों, माँ भी हाजी हो, बाप भी हाजी हो, और या फिर उस्ताद भी हों या कोई आलमा हो और उनका बेटा या बेटी कोई ऐसा निकल आए तो लोग ताने देते, बाज नहीं आते कि भाई अपने बच्चे और बच्ची को तो पहले संभाल लो, फिर कुरान पढ़ा लेना या फिर किसी और को सिखा देना। तो यहाँ पैगम्बरों की बात हो रही है कि उनकी औलाद नहीं उनके काबू और उनकी बीवी नहीं उनके काबू, तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं। इसलिए आप किसी को ताना नहीं दे सकते क्योंकि हर एक का फिर अपना फेल है। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर ऐसा हुआ कि हमने इन पर पत्थरों का मींह बरसाया, सो देखो कि मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ। और इस तरह मदियन की बस्ती में शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया कि वो इन्हीं के भाई बंदों में से था। उसने कहा, भाइयों अल्लाह की बुजुर्गी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, देखो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, सामने आ चुकी है। बस चाहिए कि माप तोल पूरा किया करो, लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त में उनकी चीज़ें कम ना दो। मुल्क की दुरुस्तगी के बाद के दावत हक़ के क़याम से ज़हूर में आ रही है, इसमें ख़राबी ना डालो। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो कानून तुम्हें अब बता रहा है, अब ना ख़राबी डालो, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है अगर तुम ईमान रखते हो तो। और देखो ऐसा ना करो कि हर रास्ते में तुम जा बैठो और जो आदमी भी ईमान लाए इसे धमकियाँ देकर अल्लाह की राह से रोको और इसमें कजी डालने के दर पे हो जाओ, यानी उसको ख़राबी डालने के लिए। और अल्लाह का एहसान याद करो कि तुम बहुत थोड़े थे, इसने तुम्हारी तादाद ज़्यादा कर दी। और फिर गौर करो जिन लोगों ने फसाद का शिवा इख्तियार किया था उन्हें कैसा कुछ अंजाम पेश आ चुका है। अब देखें ना, अल्लाह ताला किसी को, अल्लाह ने कहा तुम मियाँ बीवी थे, अल्लाह ने तुम्हें इतनी औलाद दे दी, तुम्हारे बेटे हो गए 5 6 7 या तो बेटियाँ हो गई। अब ये मतलब तो नहीं है ना कि बेटे बड़े होके जो है ना वो बाहर तंग करते फिरें, गली कोनों के आगे खड़े हो जाएं, लोगों को तंग करें, बच्चियों को तंग करें। तो अब ये इस्लाम आ चुका है, हमें तरबियत मिल चुकी है, तो इसके बावजूद हम ऐसा करें, तो ये समझाया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर ईमान ले आया जिसकी तबलीग के लिए मैं भेजा गया हूँ और दूसरा गिरोह वो है जिससे इस पर यकीन नहीं, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे और वो बेहतर फ़ैसला करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सपारा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 9वां शुरू करते हैं और आयत हमारी सूरतुल इराफ़ ही चल रही है, आयत नंबर 88 से हम पढ़ते हैं।
قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس پر قوم کے سرداروں نے جنہیں گمنڈ تھا کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، یا تو تجھے اور ان سب کو جو ایمان لائے ہم اپنے شہر سے ضرور باہر نکال کریں، یا تمہیں مجبور کر دیں گے کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اگر ہمارا دل تمہارے دین پر مطمئن نہ ہوا تو کیا جبراً مان لیں گے؟ اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، تو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ پر بہتان باندھا۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اب قدم ہٹائیں۔ ہاں، اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے ایسا ہی چاہنا ہے ہو، کوئی چیز نہیں جس پر وہ اپنے علم سے چھایا ہوا نہ ہو۔ ہمارا تمام تر بھروسہ اسی پر ہے۔ اے پروردگار اپنے علم سے، اے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، لوگ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، اور یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور قوم نے کیا کیا کہ پھر انہی کے گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ اب پر یہ موقع ہے، ایک تو ان کے مہمان آئے ہیں اور ایک ہم شعیب علیہ السلام کو نعوذ باللہ پیغمبر کو ہم رسوا کریں، مہمانوں کے سامنے ہم ذلیل و رسوا کریں، اور پھر یہ خود ہی یہاں سے شرمندہ ہو کر نکل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کے حال جان لیے، اور پھر اس قوم نے کہا گیا کہ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے سرداروں نے جو شعیب کے نبی اور رسول ہونے کے منکر تھے، لوگوں سے کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو یہی سمجھ لو کہ تم برباد ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ پس لرزا دینے والی ہولناکی نے انہیں آ لیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا گویا ان بستیوں میں کبھی بے بس نہ تھے، کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی اپنی بد عملیوں کے باعث برباد ہونے والے تھے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی تم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر اب بھی، جب بھی تم دو ایسے اشخاص کو دیکھو کہ وہ اس خرابی میں مبتلا ہیں تو پھر اوپر والے کو بھی اور نیچے والے کو بھی مار دو، قتل کر دو۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کو ختم کر دو۔ لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ جو بربادی، جو بھی کہانی ان نبیوں کے ساتھ چلتی تھی خرابیوں کی، اب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت چھائی ہوئی ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ بھی اس خرابی میں مبتلا ہیں۔ جو ہماری تعلیم گاہیں ہیں، درس گاہیں جن پر ہمیں تعلیم دینی چاہیے قرآن حدیث کی اور دنیا کی، وہاں اس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو خود سوچیں کہ تب یہ اس طرح کی جو بھی بات ہوتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا، اور اللہ کا عذاب ایسا آتا تھا کہ پوری کی پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا تھا اللہ۔ لیکن صرف اور صرف یہ امت محمدیہ ہے، دیکھیں۔ لیکن بہرحال امت محمدیہ وہی ہیں جو نبی کی سنتوں پہ چلتے ہیں، ان میں سے جو ہے نا سلیکٹڈ لوگ وہی نکلیں گے۔ جیسے کریم آپ لے لیں، باقی یہ ساری قوم صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی بچی ہوئی ہے، کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اب ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسے کہ دوسری قوموں پہ پہلے آ چکا۔ تو یہ بہت بڑی خرابیاں تھیں، اور ہر نبی کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جو بھی نبی آیا اس کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہمیں بھی ہر فرد کو اس وقت بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے کہ ہم نے جو ہے کن خرابیوں کا سامنا ہم نے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرابیوں سے اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اور ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو ہمیشہ ایسا کیا کہ اس کے باشندوں کو سختیوں اور نقصانوں میں مبتلا کر دیا، تاکہ سرکشی سے باز آئیں اور عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اختیار کریں۔ پھر ہم نے مصیبت راحت سے بدل دی۔ پھر جب ایسا ہوا کہ وہ خوشحالیوں میں خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بزرگوں پر سختی کے دن بھی گزرے، راحت کے بھی، تو اچانک ہمارے عذاب کی پکڑ میں آ گئے اور وہ بالکل بے خبر ہو گئے۔ مطلب یہ کہ دیکھیں، جو ہے نا نئی نسل، نیو جنریشن جب اپنے باپ کا کاروبار سنبھالتی ہے تو کہتی ہیں کہ باپ نے تو کوئی ترقی نہیں کی، دیکھنا ہم اس کاروبار کو کتنا چمکاتے، اب ہمارے ابا جان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔
अब देखना ज़रा हम क्या क्या करते हैं। यानी उनके बाप ने क्या किया हो, चाहे कि कारोबार भी किया हो, यतीमों को भी भेजा हो, मस्कीनों को भी खाने खिलाए हों, अपना घर भी चलाया हो और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी हो, लेकिन अब नई पौध जो है उठ के कह रही है कि नहीं वो तो कुछ भी नहीं करते थे, अब हम देखना कितनी इस कारोबार में तरक्की करते हैं। मतलब ये कि घुमंड में आ गए। अपने बाप दादों को इस तरह भी बातें करते हैं कई लोग, और अपने बाप दादों की गलत चीज़ों पे भी कई लोग चलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान लाते और बुराइयों से बचते तो हम आसमानों ज़मीन की बरकतों के दरवाजे ज़रूर इन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने जुटलाया बस इस कमाई की वजह से जो उन्होंने हासिल की थी, हमने इन्हें पकड़ लिया। क्या शहरों में बसने वालों को इस बात से अमान मिल गई है कि हमारा अजाब रातों रात नाजिल हो और वो पड़े सोते हुए हों? यानी अब क्यों नहीं लोग डरते? क्या वो जो पड़े पड़े उन पर अजाब आता था और वो ऊंधे मुंह पड़े रहते थे, सोए सोए अजाब आता था, अब क्या लोग समझते हैं कि वो बड़े अमन में आ गए हैं? क्यों नहीं लोग डरते कि अब भी कोई सुबह हो और तुम्हारा नामो निशान ही ना हो, कोई रात हो तो तुम्हारा नामो निशान ही ना हो, तो तुम क्यों नहीं अल्लाह से डरते? इसलिए जब सोते वक़्त जो है ना अपने सारे गुनाहों की माफ़ी माँग के, अपना मुहासबा करके और अज़्कार करके सो जाओ, क्योंकि पता कोई नहीं है कि कल की सुबह देखनी है कि नहीं देखनी, इसलिए अपना मुहासबा करके सोएं। यहाँ इन्हें इस बात से अमान मिल गई है कि दिन दिहाड़े अज़ाब नाज़िल हो जाए और वो खेल कूद में मसरूफ़ हों। यानी इस तरह भी हो सकता है कि क्यों तुम नहीं डरते कि तुम खेल कूद रहे हो, अपने काम कर रहे हो, कोई किसी ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हों, कोई काम पर गए हों, तो यूं अजाब दिन दिहाड़े भी आ सकता है। अब देखिए ना, जब जलजले आते हैं तो सिर्फ एक जलजले के झटके आते हैं, तो कैसे लोगों के मुंह से, जो मुसलमान हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, जो यहूदी हैं, जो नसारा हैं, जो भी हैं, उनके मुंह से क्या निकलता है? अल्लाह अल्लाह। आसमान की तरफ देखते हैं कि ए अल्लाह हमें बचा ले, उनको इतना डर लगता है। उस वक़्त फिर अल्लाह याद आता है, उस वक़्त फिर कोई और उनको अपना पीर फ़कीर, कोई देवता देवती कोई याद नहीं आता, उस वक़्त सिर्फ अल्लाह याद आता है। इसका मतलब है सब अल्लाह को फिर जानते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, अफ़ आमिनु मकरल्लाहि फ़ला यामनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। क्या उन्हें अल्लाह की मख्फ़ी तदबीरों से अमान मिल गई है? तो याद रखो, अल्लाह की मख्फ़ी तदबीरों से बेखौफ नहीं हो सकते मगर वही जो तबाह होने वाले हैं। यानी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ज़िंदगी, मोमिन की ज़िंदगी देखिए, दीन क्या है, मोमिन की ज़िंदगी क्या है, हमें क्या शरीयत सिखाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे दना, अक्लमंद, हिकमत वाला मुसलमान या मोमिन वो है जो हर वक्त अपनी मौत को याद रखे। तो अल्लाह के अजाब, अल्लाह का पूछना, अल्लाह का हम पर अजाब देना कि कभी भी अल्लाह हमसे नाराज़ तो ना हो जाए, हर वक्त याद रखना चाहिए। फिर जो लोग पहली जमातों के बाद मुल्क के वारिस होते हैं, क्या वो ये बात नहीं पाते कि अगर हम चाहें तो उन्हें भी गुनाहों की वजह से मुसीबतों में मुब्तला कर दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कोई बात सुने ही नहीं या सुनी अनसुनी कर दें? ए पैगम्बर इस्लाम, ये हैं दुनिया की पुरानी आबादियाँ, मतलब जिनके किस्से अभी हमने पीछे पढ़े हैं ना, शुएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, सारे पैगम्बर हमने पढ़े। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, और किसको सुना रहे हैं? नबी को और हमें, और फिर बता रहे हैं कि ये हैं वो पैगम्बर, ये हैं वो दुनिया की पुरानी आबादियाँ जिनके हालात हम तुम्हें सुनाते हैं। इन सब में इनके पैगम्बर सच्चाई की रोशन दलीलों के साथ आए, मगर इनके बसने वाले ऐसे ना थे कि जो बात पहले जुटला चुके थे। कि रोशन दलीलों के साथ आए, मगर इनके बसने वाले ऐसे ना थे कि जो बात पहले जुटला चुके थे इसे सच्चाई की निशानियां देखकर मान लें। सो देखो, इस तरह अल्लाह इन लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है जो हट दर्मी से इनकार करते हैं। ये इसमें डालना है पानी? अच्छा, पानी थोड़ा सा भी नहीं है? चलें जी, अल्लाह ताला बस अपना करम और रहम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत हम पढ़ते हैं 102, और उनमें से अक्सर को हमने ऐसा पाया कि अपने अहद पर कायम ना थे, और अक्सरों को ऐसा ही पाया कि यक कलम नाफरमान हो गए। अच्छा, आप जो है ना रज़िया, आप चले जाएं, वो आई हैं वो सईदा रानी, अच्छा उनको आप जगह दे देना, ठीक है, ताकि वो करीब बैठ जाएं, ठीक है।
پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، لیکن انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانصافی کی، تو دیکھو مفسدوں کا کیسا انجام ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے اور فرعون کا، تو موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں اس کی طرف بھیجا ہوا آیا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میرا فرض منصبی ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی بات نہ کہوں مگر یہ کہ سچ ہو، میں تیرے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں لایا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ رخصت کر دے۔ فرعون نے کہا کہ اگر وہ واقعی کوئی نشانی لے کر آیا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو پیش کرو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک ایک نمایاں اژدہا ان کے سامنے تھا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک ایسا ہوا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکیلا تھا۔ اب دیکھیں نا، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کو معجزات ملتے رہے ہیں، اور کیوں معجزات ملتے رہے ہیں کہ ان کی قوموں کو نشانیاں چاہیے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں۔ پہلے تو وہ نشانی مانگتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، لیکن جب کوئی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں تو پھر بھی جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جادو ہے؟ کیونکہ ان زمانوں میں جادو کے بڑے زور تھے، بس لوگ جادو سیکھتے تھے اپنے آپ کو، جو ہے نا ان چیزوں میں ہی سب سے زیادہ یہ فن جو ہے اس وقت سیکھا جاتا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے معجزے دیے۔ اب دیکھیں نا، جب اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھیجنا ہے، پیغمبر کو بھیجنا ہے، تو کیا کیا کہ فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو، جب وہ واپس آ رہے تھے شعیب علیہ السلام کی طرف سے، یاد ہے نا، کیونکہ وہ وہاں سے وہ چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، کیونکہ ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور اچانک قتل ہو گیا تھا۔ انہوں نے تو ان کو سمجھایا اور ایک صرف مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اس لیے وہ پھر اس فرعون کی فوج جو پکڑنا چاہتی تھی، کیونکہ فرعون تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی کے بیٹے تھے نا، یہ ایک قسم کے بیوی نے بیٹا بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا ہیلپر ہے، ان کی مدد کرتا ہے ہر وقت، تو اس لیے فرعون کو بھی کھٹکتا تھا پہلے ہی۔ جب انہوں نے دیکھا قتل کر دیا تو اس نے موقع دیکھا کہ اب ہم اس کو پکڑ لیں۔ لوگوں نے اسے، جو ہمدرد تھے، ظاہر ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہمدرد تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر مزدوری کرتے تھے، ان کے ساتھ پورا دن سپینڈ کرتے تھے، گزارتے تھے۔ اس کے بعد جب ان سے قتل ہو گیا تو چلے گئے۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہاں 10 سال رہے۔ 10 سال جو وہاں رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ، جب آئے گی آیتیں تو ان کی ہم وضاحت کر لیں گے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 10 سال رہے نا وہاں پر، اس سارے عرصے کو فرعون کہتا تھا کہ یہ کہاں رہ کے آیا، یہ جادو سیکھ کے آیا ہے۔ پہلے تو نشانیاں مانگی، پھر جب نشانیاں مانگ لیں کہ یہ دیکھو مجھے میرے رب نے نشانیاں دی ہیں۔ اور ایک اور بھی بات یاد رکھیں، دیکھیں جب کسی میدان میں اترنا ہوتا ہے نا تو اس کی تیاری کر کے اترنا ہوتا ہے، بغیر تیاری کر کے آپ میدان میں نہیں اتر سکتے، یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے پڑھانا ہے تو پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کسی کو غلط نہیں پڑھا سکتے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو دینا ہے تو پہلے اپنے پاس اللہ بلاتا ہے، پھر اسے اس کے معجزے سمجھائے کہ تمہارا جو واسطہ کس سے پڑھنا ہے، وقت کے بادشاہ سے، اور وہ بھی فرعون سے جو کہ ظالم ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس سے واسطہ پڑھنا ہے۔ آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ چیزیں سمجھا دوں۔ تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیزیں دی، وہ نشانیاں دی۔ پھر یہ نشانیاں جب وہی دکھا رہے ہیں کہ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک یہ نمایاں اژدہا کے سامنے آیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکیلا تھا۔ اب دیکھیں نا، تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے، اسکالر نے، کہ جب انہوں نے اپنا اژدہا نکالا تو جو فرعون تھا وہ سامنے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنا اتنا بڑا منہ کھولا کہ فرعون کے پورا جو محل تھا اس کے منہ میں آ رہا تھا۔ اس لیے فرعون اپنی اس تخت سے، اپنی اس کرسی سے گرا، اور گرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے بھی آیا، اور وہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اژدہا کو واپس پکڑا، اور پھر انہوں نے بعد میں جب یہ محفل جو ہے وہ ختم ہو گئی تو بعد میں انہوں نے جب وہ ٹھنڈے ہوئے تو پھر سوچا کہ یہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یہ جو فرعون، یہ جو موسیٰ ہے، یہ کہیں سے جادو سیکھ کر آئے ہیں۔ فرعون کی قوم کے سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، بلا شبہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ملک سے نکال باہر کرے۔ اب بتلاؤ تمہاری اصلاح، تمہاری جو صلاح ہے وہ اس بارے میں کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا موسیٰ اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے کر روک لیں اور نقیب روانہ کر دیں، مطلب یہ کہ انہیں کہو کہ ہمیں ذرا وقت دو، اور اپنے جو ہے وہ بندے روانہ کرو، اور کہو کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ، شہروں میں ادھر ادھر سے، اس وقت کیونکہ جادو عام تھا تو جادو کے جو ماہر ہیں ان سب کو لے آؤ۔ اب دیکھیں جو دنیا والے ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی دنیا کی چیزوں کی فکر ہوتی ہے،
انہیں آخرت کی فکر نہیں ہے. فرعون کو اور اس کے سارے سرداروں کو فکر کیا ہوئی کہ ہماری سرداری چھین لے گا. لوگ اس کے جادوؤں کو دیکھ کر کہ یہ بڑا ہے اب اس کی طرف ہو جائیں گے، یہ نہ ہو کہ ہم سے ہماری یہ سارا کچھ یہ عیش و عشرت چھین جائے. پھر کہا گیا کہ تمام شہروں سے جادوگر اکٹھے کر کے تیرے حضور لے آئیں. یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے جو ان کے وزیر سفیر ہیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے حضور آئے. انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ پر غالب آئے تو ہمیں اس خدمت کے صلے میں انعام ملنا چاہیے، کیونکہ اب یہ بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ضرور ملے گا، اور تم سب میرے مقربین کے صف میں داخل ہو جاؤ گے. ظاہر ہے وزیر اعظم پرائم منسٹر کے قریب جتنا کوئی ہوتا جائے گا تو اتنی ہی اس کی پے بھی بڑھتی جائے گی، اس کے انعامات بڑھتے جائیں گے. تو انہوں نے کہا تم تو میرے مقرب یعنی میرے بالکل قریب بندوں میں ہو جاؤ گے، تو اس لیے تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کیا ملے گا. تو موسیٰ نے کہا کالو یا موسیٰ، مقابلہ شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو تم پہلے پھینکو یا ہم کو ہی پھینکنا ہے. اب اس بات سے دیکھیں ان کا کانفیڈنس دیکھیں آپ، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ماہر جادوگر ہیں جو جادو کر دیتے ہیں لوگوں پر، اور لوگ ان کے جادوؤں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بالکل یقین رکھتے ہیں. یہاں تک کہ وہ بندے کو بندر بھی بنا سکتے ہیں، کوئی گدھا بھی بنا سکتے ہیں، اتنا جادو وہ جانتے ہیں. اور ان کا کانفیڈنس دیکھیں، وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے پھر موسیٰ، ہم جادو پہلے کریں یا تم کرو؟ تو کیونکہ انہیں پتا تھا ہم ہی جیتیں گے، ہم دنیا بھر کے مشہور جادوگر ہیں. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو. پھر جب جادوگروں نے پھینکا تو ایسا کیا کہ لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے. یعنی اتنا بڑا جادو بنا لائے کہ جتنی انہوں نے لکڑیاں پھینکی اوپر نیچے وہ سارے چھوٹے چھوٹے سانپ گھوم رہے تھے. لوگ ڈر رہے تھے اور لوگوں کو صاف سانپ نظر آ رہے تھے، کیونکہ جادو ہے ہی اسی کا نام کہ لوگوں کو نظر آئے. کہتے ہیں نا جادو وہ جو چڑھ کے بولے، جادو بھی کیا جو نظر ہی نہ آئے. تو اس لیے وہ جادوگر تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں آپ پہلے پھینکے. انہوں نے کہا موسیٰ چاہے تم ہمیں پہلے کہو چاہے ہمیں بعد میں کہو، جیتنا تو ہم نہیں ہے. یعنی اتنا ان میں کانفیڈنس تھا. تو اس لیے انہوں نے موسیٰ کی فوراً بات مان لی اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو. جو ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کہا تو اچانک کیا ہوا؟ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی. یعنی اس نے تو نگل ہی لیا، کیونکہ وہ تو اس وقت جب شروع میں فرعون نے کہا تھا کہ کیا ہے تمہارے پاس اللہ کی نشانی جو اللہ اللہ کرتے ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہے لاٹھی پھینکی. اس نے کہا لو لاٹھی پھینکی ہے. وہ جب اژدہا بن گیا تو محل ہی اس کے منہ میں آنے لگا تھا. اب وہی ہے اژدہا، جب ڈالا تو وہ پورے کے پورے سانپوں کو کھا ہی گیا. اور یہ کہ کہا جاتا ہے، اسکالر یہ بھی کہتے ہیں لکھنے والے کہ یہ جب موسیٰ نے اپنی جو ہے وہ ان کے جب جادوگروں کے جب سانپ نظر آئے تھے تو موسیٰ بھی ڈر گئے تھے اور موسیٰ گھبرائے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا. دنیا بھر کے جادوگر آئے ہوئے ہیں اور میں ایک قسم کا ایک بندہ معمولی سا، لیکن یہ نہیں پتا کہ میرے پیچھے اللہ کی وحی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اس وقت اتنا گھبرا گئے ہوں کہ کہا گیا کہ اللہ کی وحی آئی، اللہ نے یاد کرایا موسیٰ پھینکو. ہو سکتا ہے وہ بھول بھی گئے ہوں، اتنا گھبرا گئے، آخر انسان ہے نا. تو اس وقت پھر وحی آئی کہ موسیٰ پھینکو اپنی لاٹھی. تو پھر کیا تھا، سچائی ثابت ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے مکر و فریب کے کرتب کیے تھے سب ملیا میٹ ہوئے. فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہونا پڑا. وہ الٹے ذلیل ہوئے اور پھر جادوگر تو بے اختیار سجدے میں گر پڑے، موسیٰ کے دلائل کو مان گئے. اب دیکھیں یہ جو عقل مند لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے اے دانش مندو. اب یہ عقل مند لوگ ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ بالکل جادو وہ نہیں ہے جو ہم ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، یہ ہٹ کے ہے. کیونکہ وہ جادو کی ہر چیز کو جانتے تھے. اگر جادو ہوتا تو وہ پہچان لیتے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے. موسیٰ جو کہتا ہے کہ اس کا رب ہے تو اس کا رب ہے. اور پھر ہو سکتا ہے انہوں نے بھی پہلی کتاب زبور اور انجیل ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہو اور سنی ہو باتیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کو جتنا سن کے سمجھ آتی ہے نا اتنا پڑھ کے بھی نہیں آتی. آپ سنتے رہے باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں. انہوں نے بھی شاید سنی ہو تو ان کے دلوں میں یہ بات ہو تو انہوں نے کہا نہیں یہ وہی رب ہے موسیٰ کا جو ہم نے بھی پڑھا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا، وہ سجدے میں پڑ گئے اور پھر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے، موسیٰ کے دلائل کو مان گئے. انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لائے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے. فرعون نے غضبناک ہو کر کہا مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے.
یقیناً یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے آپس میں مل جل کر شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے نکال باہر کرو، اچھا تھوڑی دیر میں تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ فرعون کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ تمہیں باہر کے ملکوں سے جہاں سے بھی لانے والے ہم، تم پہ پیسہ خرچنے والے ہم، یہاں لا کے تمہیں ہم نے کھڑا کیا، تمہیں ایک رتبہ دیا اور تم موسیٰ کے ساتھ ہو گئے ہو۔ تو پھر ان کے دماغ میں دنیاوی لوگ تھے نا، تو شیطان کا کیا کام ہے، وہ تو خود ہی شیطان بنے ہوئے تھے، تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ یہ جو موسیٰ نے ان لوگوں کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، یہ 10 سال جو موسیٰ وہاں رہا یہ بھی وہاں ملے ہوں گے، اور آپس میں انہوں نے پلاننگ کی ہوگی اور مجھے تباہ و برباد کرنے کا انہوں نے سوچا ہوگا کہ تم ہار جانا اور میں جیتوں گا۔ ابھی بھی اس کے دماغ میں رب کا ڈر نہیں آیا اور اس نے ان چیزوں کو سوچا۔ پھر اس کے بعد کہا میں ضرور ایسا کروں گا، رکو تم، میں تمہارے ساتھ اب کیا کرنے لگا ہوں کہ میں ضرور ایسا کروں گا کہ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب ہم پروردگار کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار ہمیں صبر و شکر سے معمور کر دے اور ہمیں دنیا سے اس طرح اٹھا کہ تیرے فرما بردار ہوں۔ پھر کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ ملک میں بد امنی پھیلائے اور تجھے اور تیرے معبودوں کو ترک کر دے؟ فرعون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، وہ ہماری باندیاں بن کر رہیں گی اور وہ ہماری طاقت سے دبے ہوئے بے بس ہیں۔ مطلب یہ کہ میں ہی ابھی حکمران ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہی اس کی پرانی کاوش، وہی اس کی روش کہ جو لڑکیوں کو زندہ رکھتا ہے تاکہ لڑکیوں کو دیکھیں زندہ رکھنا کہ ان کی اپنی نسلیں بڑھیں، ان کو اپنی باندیاں بنائیں، ان کے مردوں کو مار دیں، اور کیونکہ عورت سے نسل بڑھتی ہے نا آگے، تو اس لیے عورتوں کو زندہ رکھا تاکہ ہم انہیں اپنی باندیاں بنائیں تو ہماری نسلیں اور بڑھیں اور وہ ہمارے غلام بنیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا گیا آیت نمبر 128، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا، استعینوا باللہ والصابروا، کیا کرو تم، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد کے طلبگار ہو اور جمے رہو، بلا شبہ زمین اللہ ہی کے لیے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام انہی کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ یعنی موسیٰ نے دیکھیں ان کو کتنی دھمکیاں دی فرعون نے کہ تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، جو وہ سزائیں دیتا تھا وہ سب کروں گا، اب پھر تمہارے بیٹوں کو مار دوں گا، جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ہی مار دوں گا، اب میں تمہارے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ تمہیں نہیں پتا۔ لیکن موسیٰ نے کہا نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ سب زمینیں آسمان سب جو ہیں وہ اللہ کا ہے، اب جہاں بھی چلے جاؤ وہی آسمان وہی زمین وہی اللہ وہی اس کی قدرتیں، اس کے قبضے میں ہر چیز ہے، تو مت گھبراؤ۔ انہوں نے اپنے بندوں کو تسلی دی کہ صبر کرو۔ اب دیکھیں صبر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو سب سے پہلے، اس کے بعد نماز سے مدد لو، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد طلب کرو۔ پھر کہا کہ انہوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے ہم ستائے گئے اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں ملک میں اس کا جانشین بنائے، پھر دیکھے تمہارے کیسے کام ہوتے ہیں، پھر تم دیکھنا کہ تمہارے کیسے کام ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھیں اب یہ جو لوگ ہیں نا بنی اسرائیل، یہ بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور ایمان ان کے بھی کئیوں کے زیادہ ہیں، کئیوں کے کم ہے، کئیوں کے بالکل بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ غلام ہیں سارے کے سارے، انہیں ساروں کی ٹیم جو ہے وہ قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونا ہی ہے۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب موسیٰ آپ تو آ گئے ہو، کہتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ہم تو دنیا میں پہلے بھی اس نے ہمیں ستایا، اب تم آ گئے ہو ابھی بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، تو ہم بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ ہم نے فرعون کی قوم کو پھر کیا کیا اللہ نے کہ ہم نے فرعون کی قوم کو خشک سالی کے برسوں اور پیداوار کے نقصان میں مبتلا کیا تھا تاکہ وہ متنبہ ہو جائے۔ اب دیکھیے اللہ نے سزا کیا دی کہ جس پہ تم گھمنڈ کرتے ہو نا، اب تمہاری فصلیں ہی نہیں آئیں گی، بارشیں نہیں ہوں گی، اور وہ سال آگے کہ وہ یہ ایک سال کی بات نہیں ہے، یہ ایک وقت کی کہانی نہیں ہے، یہ کئی سالوں کی کہانی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ خشک سالی آ گئی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا تھا کہ خشک سالی آ گئی،
جب کبھی خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے حصے کی بات ہے، یعنی ہماری وجہ سے ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ سختی پیش آ جاتی تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ سن رکھو، ان کی نحوست اللہ کے یہاں تھی، لیکن بہتوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بدشگونی کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ فلاں آئی تھی نا تو بس یہ کام نہیں میرا ہو سکا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے تو ہمارے آگے سے کالی بلی گزر گئی، اب نہ جاؤ، اب جاؤ ہی نہ۔ یعنی اتنا ایمان ہے بس اللہ پر کہ اللہ کے مقابلے میں ایک بلی گزر جائے آگے سے تو کہتے ہیں کہ نہ جاؤ۔ اور اسی طرح اور بڑی چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم نے نحوست ٹھہرایا ہوا ہے کہ اس طرح اب دکانداروں کے پاس کوئی پہلا گاہک آ جائے نا اور کہہ دے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پھر لے لینا، اب تو سارا دن مندہ ہی مندہ، اب تو میری دکان ہی نہیں چل رہی، پہلا ہی میں نے منہ دیکھ لیا کہ جو ادھار مانگ رہا ہے، تو یعنی اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تو اس طرح کئی چیزوں کو ہم لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں نحوست بنایا ہوا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اب یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات ہوتی تو کہتے ہیں ہم نے صبر کیا نا، دیکھو تو اللہ نے ہمیں پھر یہ دیا۔ جب کوئی بری بات ہوتی، یہ بنی اسرائیل ہیں تو کہتے ہیں موسیٰ جب سے تم آئے ہو ہم تو مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، تم تو ہمارے لیے نحوست ہو، جب سے آئے ہو ہم نے کوئی اچھی بات نہیں۔ حالانکہ کیا تھا، کیا یہ کر رہے تھے؟ غلام تھے، غلامی کر رہے تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، سزائیں ہوتی تھی، صرف روٹی ملتی تھی۔ اب ایک پیغمبر تمہیں مل گیا، وہ تمہیں سیدھا رستہ دکھا رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب کوئی مصیبت آ جائے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ جب سے ہماری زندگی میں آئے ہو مصیبت ہی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی بہوؤں کو کہتے وقت بات نہیں سوچتے کہ جب سے تم ہمارے گھر میں آئی ہو کوئی نہ کوئی مصیبت ہی آ رہی ہے، یہ بھی بات ہوتی ہے۔ یعنی اس کا کیا قصور ہے بھئی؟ آپ کے گھر میں کوئی آپ کی ناچاکی ہے، آپ کے کوئی پہلے سے مسائل چل رہے ہیں تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ بلکہ اس کو تو کہو، ہاں بالکل نہیں، اس کو تو کہو کہ بیٹی تم آئی ہو، تیری قسمت کا دیکھنا اللہ نے ہمیں کتنا دینا ہے، ہماری قسمت کا دے رہا تھا، اب تیری قسمت کا بھی دے گا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، نمازیں پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اس طرح کی باتیں اپنے گھروں میں کریں بجائے کہ کسی پر کوس دینا۔ اور فرعون کی قوم نے کہا کہ ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے کتنی ہی نشانیاں لائے مگر ہم ماننے والے نہیں، بس ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کے دل اور جوئیں اور مینڈک اور لہو، کہ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ دیکھیں اللہ نے ایک ساتھ بتا دیا، اور یہ کچھ عرصے کے بعد آتی تھی۔ یہ ایک دفعہ کوئی جوئیں آ گئی تو جوئیں ہی جوئیں ہیں، آپ کے سر میں جوئیں، آنکھوں میں جوئیں، ناک میں جوئیں، ہاتھوں میں جوئیں، آپ کے بستروں میں جوئیں، آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کو جگہ نہیں مل رہی۔ اسی طرح خون ہے، نلکا کھول رہے ہیں خون ہے، پانی پینے لگتے ہیں گھڑے میں خون ہے، ہانڈی پکا رہے ہیں خون ہے، بستروں میں جا رہے ہیں خون ہے، خون کا عذاب۔ اب یہ سب عذاب جب باری باری آ رہے ہیں نا تو 8 دن عذاب رہتا ہے، پھر آخر تنگ آ کے تو آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ نہیں موسیٰ کی طرف چلو، اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ پھر یہ عذاب ہٹا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب وہ ایمان، اب آگے ہم یہی پڑھیں گے۔ اب پھر وہ ایمان کہتے ہیں کہ ہم لے آئیں گے، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ٹل جاتی ہے، لیکن پھر وہ اپنی روش وہی بنا لیتے ہیں۔ پھر اگلا آتا ہے کچھ عرصے بعد، پھر مینڈکوں کا آ جاتا ہے، پھر ٹڈیوں کا آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ٹڈیوں کا عذاب ہے، پوری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے تو گھر تباہ، فصلیں تباہ، ان کے کپڑے تباہ، ان کے گھروں میں، ان کے پانیوں میں، ہر چیز میں ٹڈیاں۔ جب بھی اس طرح اللہ عذاب ان پہ بھیجتا تھا۔ اچھا، جن کے باعث وہ سخت پریشان ہوئے، اس پر بھی انہوں نے سرکشی کی، یعنی سرکشی کی راہ اختیار کی، اور ان کا گروہ مجرموں کا گروہ تھا کہ انہوں نے حق قبول نہ کیا۔ اور جب ان پر عذاب کی سختی واقعہ ہوئی تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے پروردگار نے تجھ سے نبی رسول ہونے کا جو عہد کیا تھا اس کی بنا پر ہمارے لیے دعا کر، اگر تیری دعا سے عذاب ٹل گیا تو ضرور ہم تیرے معتقد ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے کہ وہ سب کے سب تیرے ساتھ چلے جائیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل کو چھوڑنے کی جنگ ہے نا، تو اس میں مانتے تھے کہ ہم چھوڑ دیں گے، لیکن پھر جب ہم نے ایک خاص وقت کے لیے کہ انہیں اس تک پہنچنا تھا عذاب ٹال دیا تو دیکھو کہ اچانک وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ بالآخر ہم نے ان کی بد عملیوں پر انہیں سزا دی، یعنی اس جرم کی پاداش میں انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس باعث کہ انہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور ان کی طرف سے غافل رہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب یہ سارے دے دے کر آزما لیا کہ نہیں باز آ رہے۔ آخر پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ نکلو اپنی پوری قوم کو لے کر۔ اب پوری یہ قوم میں 5 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، واللہ عالم کتنے ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھوڑے ہیں، ان کے خچر ہیں، ان کی ریڑیاں ہیں، جو بھی ہے ٹانگیں ہیں، ان کے اپنے زیور ہیں، اپنے کپڑے ہیں، سب کو لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رات کے بیچ میں نکل جاؤ۔ اب جب صبح ہوئی نا، جب صبح ہوئی رات کے بیچ میں وہ نکلے ہیں
4 घंटे का सफ़र तय हो चुका है। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो फ़िरौन को पता चल गया। उस वक़्त ही उसने अपनी फ़ौजें इकट्ठी की और ऑर्डर दिए कि जब तक रोशनी ना हो जाए सारी फ़ौज मुझे सामने चाहिए और उसके बाद उनको पकड़ना है। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद वो उन्होंने उसका पीछा किया और जिस कौम को हकीर और कमज़ोर ख़्याल करते थे, इसको मुल्क के तमाम मशरक़ी और मग़रिब के हिस्सों का और हमारी बख्शी हुई बरकत से माला माल है, वारिस कर दिया। और इस तरह पैगम्बर इस्लाम तेरे मालिक का फरमान पसंदीदा अपनी इसराइल के हक़ में पूरा हुआ कि वो हिम्मत और सबात के साथ जमे रहे थे और फ़िरौन इसका गिरोह अपनी ताकत और शौकत के लिए जो कुछ बनाता रहा था और जो कुछ बुलंदियाँ उठाई थी वो सब दरम बरम हो गई। अब देखें जो कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़ाती कोई ताकत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ने उनकी नेकी, पुत्तकी और परहेज़गारी की बिना पर उन्हें चुना, क्योंकि जो नबी होते हैं, रसूल होते हैं, वो पाक होते हैं। फिर जब ये गए हैं वहाँ भी जाकर, अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं हारून, वो कहते हैं कि अल्लाह ने अगर हमें कहा है कि यहाँ चले जाओ समंदर की तरफ, तो ये झूठ नहीं हो सकता। वो अपना घोड़ा दौड़ाते हैं समंदर के अंदर और वो घोड़ा बज़ल होके बाहर आ जाता है वो बोलते हुए। तो वो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि मेरा रब मेरे भाई को कहे कि समंदर में जाओ और हम ना जाएं। वही बात देखें, मूसा फिर भूले हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि भाई मेरे पास असा है वो मैं डालूं। फिर वही हुई कि मूसा अपना असा डालो, और इतने अरसे में जो भूले हैं मूसा, इसमें भी मसलियत और हिकमत है कि इतने ही अरसे में देखें, थोड़े से टाइम में फिर बनी इसराइल पागल हो गए।